फजर के वक्त तकवा ने उसे जगाया। साइम ने आंखें खोलकर उसे देखा। चले उठे साइम, फ्रेश हो जाए, अजानें होने ही वाली हैं। साइम सर हिलाकर उठ बैठा। सुनो, वहाँ मुझे मस्जिद में दाखिल तो होने देंगे ना? वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में बालों में ब्रश फेर कर उसके सामने आया। क्यों नहीं दाखिल होने देंगे? वो अल्लाह का घर है, सबको हक है उसके सामने सजदा देने का। और आप बेफिक्र होकर जाएं, अल्लाह के अलावा कोई आपको नहीं जानता, ना ही आप किसी को जानते हैं। आप अल्लाह से राब्ता कायम करें, लोग कुछ भी कहें, उससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। वो उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली और साइम ने सहमे से दिल से सर हिलाया। उसे डर था कि ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी उससे शिकवा किया है, उसके काम से अदौली की है, वो उसे धुतकार ना दे अपने दर से। हिम्मत करें साईं, अल्लाह रहमान रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, तुम्हें भी माफ़ करेगा। वो उसकी हिम्मत बढ़ाने लगी और साइम की धड़कनें शोर मचाने लगीं। वो एक पल को आंखें मीच कर गहरा सांस भरकर फिर आंखें खोलता उसके माथे पर लब रख कर सर हिलाने लगा। मैं जा रहा हूँ, तुम मुझसे मेरी सिफारिश करना, क्या पता तुम्हारी सिफारिश चल जाए। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो तकवा उसकी मासूमियत पर मुस्कुराई। उसके सामने किसी की सिफारिश नहीं चलती, वो सिर्फ दिल देखता है, और मुझे लगता है तुम्हारा दिल ही इतना प्यारा है कि तुम्हें सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा ज़र बहुत वसी है तकवा, तुम एक फटके गुनाहगार बंदे को मस्जिद की राह दिखा रही हो, अल्लाह तुम्हें बहुत सवाब देगा। वो उसके सर पर हाथ फेरता बोला और जाने लगा। मुझे बस मेरा साईं सीधी और नेक राह पर चाहिए, वो मुस्कुरा कर बोली तो साईं रात की उदासी की निस्बत उसकी पुरसुकून मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। वो मस्जिद के करीब पहुंचा, उसे लगा उसका दिल फट जाएगा, वो नज़रें उठा नहीं पा रहा था। उसके नाम से उसने जब सजदे में सर झुकाया तो आंसू साइम की आंखों पे बरस पड़े। उसने सर उठाया तो उसका चेहरा भीगा था। ऐ मेरे मालिक, मुझे इस काबिल बना कि जब भी मेरी तकवा मुझे याद करे अपनी सोचों में तो उसके खूबसूरत लबों पे मुस्कुराहट आए, ना कि वो रो पड़े। वो जब आज रात रोई थी तो मुझे बहुत दर्द हुआ था। मुझे इस काबिल बना कि वो फ़ख्र से मेरा नाम ले सके। ऐ मेरे मालिक, उसे ढेर सारी खुशियाँ नसीब करना, उसके लबों से कभी मुस्कुराहट अलग मत करना, उसे हमेशा सही नेक राह पर चलाना, उसे उसके ख्वाबों में कामयाबी देना, उसे इतनी कामयाबी देना कि कामयाबी खुद उसके कदम चूमे। वो रोता हुआ हाथ बुलंद करके सर झुकाए दुआ मांग रहा था और वहाँ मौजूद नमाज अदा करके सब आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे थे और साइम की आंखों से वैसे ही आंसू बरस कर उसके दामन पर गिरे थे और लबों पर सिर्फ तकवा की ही दुआ थी, बाकी किसी की तलब नहीं थी। मुझे नहीं मालूम किस किस गुनाह की माफ़ी दी जाती है, मैं तो बहुत बुरा हूँ, उस दर पर खड़े रहने के लायक खुद को नहीं समझता, पर मेरी बीवी मुझे समझती है, उसे मेरी आंखों में एहसास गुनाह दिखता है और वो कहती है कि आप माफ़ करने वाले हैं, मुझे माफ़ कर दें ताकि वो खुश हो जाए। मैं वादा करता हूँ कभी गलत काम नहीं करूँगा, मुझे माफ़ी दे दो। वो सिसक रहा था और सरगोशियों में उससे मुखातिब था। कुरान पाक की तिलावत करता इमाम वक्फे वक्फे से उसे देख कर मुस्कुरा रहा था। बेशक बहुत कम ऐसे खुशनसीब नौजवान होते हैं जिनकी आंखों से एहसास गुनाह से आंसू निकलकर दामन भिगोते हैं। तकवा उसकी सुर्ख नीली आंखों को देखकर मुस्कुराई और उसके लिए टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। तो क्या सोचा फिर? ब्लैक पैंट नीली शर्ट में उसे तैयार सा टेबल पर आते देख कर बोली। किस बारे में? नाश्ता परोसते वो उसके हाथों को देखता बोला। भूल गए साईं, मेडिकल में आपका लास्ट ईयर है और मैं चाहती हूँ कि आप मुकम्मल करें इसे। हाँ, आज मैं किसी एकेडमी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, वापस लौटते वक्त बंदोबस्त करता हूँ। वो मुस्कुरा कर कहता नाश्ते पर झुक गया। तकवा भी सर हिलाती उसके साथ बैठी। नाश्ते के बाद वो उसे यूं नहीं छोड़कर खुद इंटरव्यू के लिए चला गया। आज उसे सायरा बेगम का ख्याल करते तीसरा दिन था। वो रोज़ उन्हीं के घुटनों और कमर पर डॉक्टर की दी हुई तेल से मसाज करती थी। उसे साहिल के आने के बाद खाना देकर शाम के सुनहरे साए फैलते तो वो उन्हें लेकर एक पार्क में आ जाती। वहाँ साहिल खूब मज़े करता और दूसरे बच्चों के साथ, और ज़रिश सायरा बेगम को वहाँ संभाल कर वॉक करवाती। उन 3 दिनों में उनकी हालत में इतनी बेहतरी आई थी सिर्फ ज़रिश की वजह से कि वो अपने पाँव की उंगलियों को हरकत दे सकती थी। उन्हें अपनी टांगों में जान महसूस होती थी और इस सब पर वो ज़रिश को दुआएं देती नहीं थकती थी। वो हारून के आने से पहले ही वहाँ से चली जाती थी दानियाल के साथ। वो कुछ जल्दी आता तो उसे भी यहाँ से साथ ले जाता, और हारून जब वापस लौटता थका सा तो अपने बेटे माँ को खुशी से खिलता चेहरा देखकर, घर को चमकता देखकर ज़रिश के एहसानों तले दब जाता। और जब वो अपनी माँ और बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता तो उनकी बातों में सिर्फ उसका जिक्र होता।
وہ مسکرا کر سنتا اور سر ہلا کر اپنے آفس کا کام کرنے لگ جاتا۔ تلخ زندگی اس پر اچانک سے مہربان ہونے لگی تھی اور اسے ویران گھر کے کونوں میں کھنک سی محسوس ہوتی۔ اس کی ٹوٹی کانچ کی چوڑیاں جب کچن سے اتفاق سے ملتی تو وہ بے ساختہ اٹھائے انہیں دیکھتا۔ وہ بہت مشکور تھا اس نیک لڑکی کا جو بغیر کسی مفاد کے صرف انسانیت کے احساس تلے آ کر اس کا گھر سنبھال جاتی تھی۔ بہت مشکل تھا اس دور میں کسی کا بوجھ اٹھانا جس طرح وہ معصوم لڑکی اس کی ماں کا اٹھاتی تھی۔ وہ دانیال کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتا تھا جس کے بدلے میں وہ مکے جڑ دیتا اسے، پر یہ اس کا ماننا تھا کہ یہ لڑکی کسی پری سے کم نہیں تھی۔ جیسے اس کی ماں کی بچپن کی سنائی کہانی ہو، اسے ایسا لگتا کئی پل وہ اسے سوچتا رہتا تو بے ساختہ ہی خود کو جھڑک دیتا، پر اس کے پاس دلیل ہوتی تھی کہ وہ اسے نہیں اس کے احسانوں کو یاد کرتا ہے۔ گھر کا بوجھ اترا سر سے تو یہ خوف آ گیا جب وہ چلی جائے گی تو کیا ہوگا، کیونکہ دانیال کو تو جانا تھا جلدی اپنے گاؤں ہسپتال کی عمارت بنوانے، اور پھر وہ لڑکی بھی تو غیر شادی شدہ تھی، ایک نہ ایک دن تو وہ کسی کی ہم سفر بن جائے گی۔ پھر یہاں پر آ کر ہارون شاہ کی سوچوں کا اختتام ہو جاتا۔ شاہ چائے بنا لوں آپ کے لیے؟ وہ اسے فریش ہو کر لاؤنج میں لیپ ٹاپ اٹھائے بیٹھتے دیکھ کر کچن سے نکلتی اس کے پاس آئی۔ نہیں، میں چائے نہیں پیتا، وہ نفی کرتا بولا۔ اچھا پھر کافی؟ وہ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتی بولی۔ حیدر نے ذرا سی گرے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد وہ معصوم سی لڑکی ایک دم بڑی ہو گئی تھی کہ اس کا سارا گھر سنبھالے بیٹھی تھی۔ بنانی آتی ہے چونٹی؟ وہ مسکرا کر بولا تو حجاب نے چونٹی پر آنکھیں گھمائی۔ شاہ، عمر میں آپ سے چھوٹی ضرور ہوں پر اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ حیدر نے سنتے آنکھیں گھمائی۔ یہ بچے کون تھے؟ وہ جب شام کو لوٹا تھا تو لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر حیران ہوا جو اسے دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ حیدر نے پہلے تو اگنور کر دیا پر اب بے مقصد ہی پوچھ بیٹھا۔ وہ پڑوسیوں کے تھے، ایسے ہی کھیلنے آگے تھے۔ اس کے بتانے پر حیدر سر ہلا گیا۔ اچھا جاؤ بنا لاؤ کافی۔ حجاب سر ہلاتی چلی گئی اور وہ بے ساختہ نظروں کے اچانک سے اس کی پتلی کمر پر لہراتی ناگین چوٹی کو دیکھ کر نظریں چرا گیا۔ اس چوٹی میں چڑیل تو خود لگ رہی ہے۔ ہنس کر بڑبڑاتے وہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کر میٹنگ شروع ہونے پر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ شاہ، حجاب کافی کا کپ پکڑے اسے ڈھونڈتی ڈرائنگ روم میں آئی تو اسے انگلش میں محو گفتگو پایا۔ وہ خاموشی سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی مڑ گئی کہ ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین سے حیدر کی نظریں ہٹ کر اس چوٹی پر گئیں اور تب تک ٹکی جب تک اس کا سرمئی آنچل ڈرائنگ روم کے دروازے سے غائب نہیں ہو گیا۔ مسٹر شاہ، ہینڈ فری سے آتی امریکن کلائنٹس کی آواز پر اس نے نظریں لیپ ٹاپ اسکرین پر ڈالی اور سر ہلا کر پھر سے میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ حجاب کی وجہ سے اس نے امریکہ میں اس میٹنگ میں جا کر شرکت سے انکار کرتے یہیں سے ہی اٹینڈ لی، اور اب وہ فارغ ہو کر باہر نکلا تو اس کی نظریں اس چونٹیوں کی چڑیل کو ڈھونڈنے لگی جو اس کے باپ کی نشانی کے طور پر اس کے پاس موجود تھی، اور اسے دیکھ کر ہی جیسے صبر محسوس ہوتا تھا ورنہ تو وہ بکھر جاتا۔ وہ باہر آیا، اسے اس کی شرمیلی اور اس کے پارٹنر شرمیلے سے کھیلتے پایا۔ شام کے سنہرے سائے میں وہ خرگوش کے پیچھے اپنا سرمئی آنچل لہرا کر بھاگتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اسمائل کوئین، وہ مسکرا کر بڑبڑاتا واپس اندر مڑ گیا۔ سنو ہاتھی، حجاب اسے جاتا دیکھ کر پکارنے لگی۔ وہ تیوریاں اس نام پر سجا کر مڑا۔ مسکراتے رہا کرو کھڑوس ہاتھی، وہ کہتی کھلکھلا کر ہنسی۔ کھڑوس ہاتھی، بڑبڑا کر وہ مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس کی گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تو گارڈ جھٹ سے گیٹ اوپن کیا اور وہ اندر لے کر آیا۔ پورچ میں گاڑی روکتے وہ کوٹ اور بریف کیس اٹھا کر باہر نکلا اور انہیں گاڑی کی چھت پر رکھتے اپنی آستینیں فولڈ کر رہا تھا کہ فضا میں کھنکدار قہقہ گونجا۔ حیدر کو پہچاننے میں دیر نہیں ہوئی، یہ تو اس کی چونٹی کی کھلکھلاہٹ تھی۔ وہ متبسم سا پلٹا اور سامنے کچھ فاصلے پر لان کا منظر دیکھ کر اس کا تبسم مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ سامنے ہی سرخ شلوار قمیص میں شانوں پر لمبا سا سفید دوپٹہ پھیلائے، وہ جو دونوں اطراف میں گھاس کو چھو رہا تھا، آنکھوں پر بندھا سیاہ کپڑا، شاید وہ کوئی گیم کھیل رہے تھے جو حیدر کو کافی انٹرسٹنگ لگی۔ وہ آنکھوں پر کپڑا باندھے آس پاس پڑوسیوں کے بچوں کو پکڑنے کی کوشش میں تھی اور وہ اس کے ہاتھ چھو کر کھلکھلاتے دور ہو جاتے اور وہ جھنجھلا جاتی۔ حیدر کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے اور اس کی مبہوت سی نظریں اس کے بچوں پر چپٹنے سے لہراتی اس کی سیاہ چوٹی پر آ جاتی۔ یہ کیسی کشش تھی کہ سارا دن آفس میں بھی اس کی نظروں میں سرمئی آنچل اور پتلی سی نازک کمر پر لہراتی سیاہ چوٹی گھومتی رہی کہ اس کو بے سکون کیے رکھا۔ اب پھر وہ ہرے گھاس پر نازک چھوٹے سے سرخ سفید پاؤں رکھتی،
سرخ کپڑوں میں ہرے گھاس پر سرخ گلاب کی طرح مہک رہی تھی کہ اس کی نظروں میں تپش پیدا کر دی۔ اس کی آنکھوں میں بے خود استحقاق کے جذبے پیدا ہونے لگے۔ بچوں نے جب اسے دیکھا تو بھاگنے لگے اور حیدر نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کہاں گئے سب کے سب؟ وہ چلتا مسکراتا کچھ فاصلے پر رکا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ یہ اسی کی نظروں کی تپش کی مہربانی تھی کہ وہ جھنجھلا اٹھی۔ دیکھو، مجھے گھور کر مت دیکھو، اتنی دیر سے پکڑ رہی ہوں، آپ کوئی شرافت سے آگے آئے ورنہ میں پٹی آنکھوں سے ہٹاؤں گی تو اچھا نہیں ہوگا، وہ بھنا کر بولی۔ حیدر نے مسکراتے لب دبا لی اور اسے ہلتے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا۔ منحوسو، جو جواب تو دو، کھٹکا کھا لیے کیا؟ اب کی بار وہ اس کے لفظوں کے طرز انتخاب پر حیران ہوا۔ میں پکڑ رہی، پھر دیکھنا کیا حال کرتی ہوں تم سب کا، وہ کہتی ہاتھ بڑھا کر انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ حیدر مسکراتے اس چونٹی کی پہنچ سے دور ہو گیا جس پر وہ ناکام ہوتی اپنے ہاتھ پر ہلکا سا مکہ مار کر رہ گئی۔ تم سب چاہتے ہو میں ہار مان لوں تو کھڑوس ہاتھی کے پڑوسیوں، میں کبھی ہار نہیں مانتی۔ سید حجاب شاہ ہوں جس کی ڈکشنری میں ہار نام کا لفظ نہیں۔ وہ اپنے کالر والی سرخ قمیض کے کالر کو چٹکتی گردن اکڑا گئی۔ اس کے بھونگے دعوے پر حیدر نے اپنی گرے آنکھیں گھمائی۔ وہ ایک دم ہی آگے بڑھی کہ حیدر بھی اسی برکی سے پیچھے ہوا اور اس حرکت پر اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لب پھیلے اور اس کی نظریں ان سرخ نازک سے لبوں پر گئی جہاں وہ اپنے دانتوں تلے دبائے غصے کے مارے سرخ چہرے سے بے رحم بنی کھڑی تھی۔ حیدر کے قدم جیسے اس کی حرکت پر ڈگمگائے۔ اس نے بے ساختہ اس سے نظریں پھیری اور آس پاس کو دیکھنے لگا۔ دماغ میں شدت بھری سوچ اٹھی کہ اسے کوئی اس حرکت میں نہ دیکھ لے، پر وہاں کسی کو نہ پا کر اس کے اعصاب پرسکون ہوئے اور اس نے گہری نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ایک دم آہستہ سے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس آہٹ پر حجاب کے کان بھی کھڑے ہوئے اور ابھی وہ کوئی ایکشن لیتی اس سے پہلے ہی حیدر نے مسکراتے اپنے اپنے دونوں بازو اس کی نازک پتلی سی کمر میں ڈالے اور اسے کھینچ کر اوپر اٹھاتے گول گول گھمانے لگا۔ اس اچانک سے حملے پر حجاب کی دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور وہ خود کو زمین سے اوپر گول گول گھومتا پا کر چیخیں مارنے لگی۔ ڈیڈ، چھوڑو مجھے ہاتھی کہیں کے! وہ چیختی پھڑپڑاتی آگے بندھے اس کے بازو پر مکے برسانے لگی۔ نتیجتاً حیدر نے کہکا لگاتے اپنی سپیڈ مزید بڑھا دی کہ خوف سے سفید پڑتی حجاب اپنی آنکھوں سے پٹی اتار کر اب سارے لان کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا دیکھتی خود وحشت زدہ ہو گئی کہ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ ہاتھی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ ہکلا کر بولی اور اپنے گرد بندے حیدر کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر آنکھیں میچ لی اور حیدر کو بھی شاید اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ تبھی ایک دم سے گہرا سانس بھرتے اس کے ہوا میں بلند پاؤں کو زمین پر ٹھنڈی گھاس پر رکھے حجاب لہرا کر گرتی کہ اس سے پہلے ہی حیدر نے اسے تھام لیا۔ ہا لو گئی بھینس پانی میں! اس کی شاندار حالت پر اس کا بلند باغ کہکا پورے لان میں گونجا۔ میرا سر بری طرح گھوم رہا ہے، جیسے پھٹ جائے گا ہاتھی، وہ کہتی آخر میں خود پر بھینس سن کر چیخی۔ سید حجاب شاہ کی حالت افسوس کا مقام ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے اس کی حالت کے برعکس اب اس کی حالت دیکھ کر افسوس کرنے لگا کہ حجاب نے گھما کر اپنے چھوٹے سے ہاتھ کا مکہ اس کے سینے پر مارا کہ حیدر سچ مچ ہڑبڑا گیا۔ اب وہ اس سے دور ہو کر اس کے آہ کرنے پر کھلکھلائی اور حیدر اس کے دوپٹی کے سرک جانے پر اس کے دلکش کمسن سراپے کو دیکھتے ایک دم آگے بڑھا کہ حجاب گھبرا گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی اس کے تیور دیکھ کر اور وہ اس کے ارادے کو سمجھتے حیدر نے اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کی چوٹی کو پکڑ لیا۔ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی اور حیدر نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر ٹکا کر اسے گھماتے گھر کی طرف اپنی چوڑی پھیلی پیٹ کر دی۔ حجاب اچانک اس کے لمس پر مچل اٹھی اور آنکھیں پھیلا کر اس کی گریز سرخ ہوتی نظروں کو دیکھتی پیچھے ہونے کے لیے مچل گئی کہ اس کی مضبوط انگلیاں حجاب کی کمر میں چبھ گئیں اور چوٹی پر اس کی پکڑ مضبوط ہو گئی۔ کیا کریں ہاتھی؟ وہ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ پر کسمسا گئی۔ تم نادان تو نہیں ہو؟ حیدر نے گمگیر بھاری آواز میں کہتے اس کی پیٹھ پر انگلیاں رکھی اور ان پر کچھ دباؤ دیتے حجاب کو اپنے سینے سے لگا دیا کہ اس کی معصوم دھڑکنوں کو منتشر کر دیا۔ وہ لرزتی پلکوں سے نظریں جھکا کر خشک حلق سے آس پاس کو دیکھنے لگی۔ آسمان پر سیاہی کے لپٹنے پر موسم میں کھنک پیدا ہوتی ہر طرف اندھیرا پھیلا رہی تھی اور اس خوبصورت لمحے میں وہ اس کے حصار میں قید کھڑی تھی۔ اس کی انگلیاں جب سارا فاصلہ طے کر کے گردن تک پہنچی تو وہ سمٹ گئی اور بگڑے تنفس سے سانس پھولی سانسوں سے التجا کرتی نظروں سے ان آنکھوں میں دیکھنے لگی جو کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔
اپنی گردن پر اس کی انگلی کا دہکتا لمس اپنی شاہرگ پر سرسراہٹ کی طرح محسوس کرتے اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئیں اور وہ لڑکھڑا جاتی کہ ایک بار پھر اس کی کمر میں اس کا بازو آ گیا اور اسے سنبھالتے اپنے حصار میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ مما میں کھانا بنانے جاتی ہوں، وہ ہمت کر کے اس سے دور ہونے کو مچلتی بے بسی سے بولی۔ آج میں کھانا نہ کھاؤں تو؟ وہ سرگوشی میں بولا، جس پر حجاب اس سے کترانے کی کوشش میں یہاں وہاں دیکھتی شام کو رات کی سیاہ سائے میں ڈھلتے دیکھ کر مچلی۔ آپ نہ کھائیں کیونکہ آپ تو ہاتھی ہیں نا، آپ یہیں گھاس کھا لیں، مجھے جانے دیں۔ وہ رونے جیسی ہو گئی۔ اور اگر تمہیں بھی کھانے نہ دوں تو؟ حجاب نے حیرت سے نظریں اٹھائی اور حیدر نے ان بھیگی آنکھوں میں دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ شاہ پلیز۔ وہ اس سب کے لیے اچانک سے تیار نہیں تھی، اس لیے اسے پیچھے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں جانے کے بجائے ساتھ والے روم میں بند ہوگی۔ گھر میں کسی کے نہ ہونے پر اسے پتہ نہیں کیوں آج اس ہاتھی سے ڈر لگنے لگا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنی چوٹی کو پکڑ کر دیکھنے لگی، جہاں اس کی انگلیوں کی تڑپ اسے لان میں محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی چوٹی کو فریب محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک سے خمار نے اسے سہما دیا۔ کک کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ چھٹی پر تھا اور ملازم 5 بجے ہی رخصت ہو جاتے تھے۔ اب وہ اتنے بڑے گھر میں اس کے ساتھ خود کو اکیلا تصور کرتی کانپ رہی تھی۔ میں کیسے خود کو آپ کی سپرد کروں شاہ؟ ایک بار بھی تو مجھے بیوی کا احساس نہیں دلایا، ہمیشہ کھوئے رہتے ہیں، میں جیسے آپ کے پاس ہو کر بھی نہیں ہوں۔ سگریٹ پی کر اپنی بے چینیاں ختم کرتے ہیں، رات رات جاگ کر گزارتے ہیں، میرے ایک بار زبردستی کے بندھن قائم کرنے سے روکنے پر پلٹ کر نہیں دیکھا، پھر اچانک مجھ سے کیسی امید رکھ رہے ہیں کہ آپ جب چاہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گی؟ نہیں، کبھی نہیں، جب تک آپ کی آنکھوں سے وہ فریب کا خمار نہیں اترتا میں تب تک خود کے پاس بھٹکنے نہیں دوں گی آپ کو۔ آنسو کو صاف کرتی وہ اپنے ہولے ہولے لرزتے وجود کے گرد بازو باندھ گئی۔ اس کے اچانک سے بھاگ جانے پر حیدر اپنے خالی ہاتھ کو ہتھیلی دیکھ کر مڑا اور خود سے دور جاتی حجاب کو دیکھ کر لب دبا گیا۔ نرم ریشمی ناک جیسی چوٹی کا لمس اپنی ہتھیلی سے سرکتا محسوس کرتے اس نے گہرا سانس خارج کرتے اپنے روم کی بالکنی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے جیسے ریشم سرک گیا ہو، وہ اسے محسوس کرتا کتنا پرسکون تھا اور اب اس کے یوں ہاتھوں سے سرک جانے پر بے چین بے کل ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر پڑے اس کے سفید دوپٹے کو گھاس پر بچھا پایا اور آگے بڑھتے جھک کر مٹھی میں اٹھایا اور مسکراتی گرے آنکھوں کے سامنے کرتا اس سفیدی میں اس کا عکس ڈھونڈنے پر دو سیاہ پھیلی التجا کرتی آنکھوں کو دیکھتے مسکرا کر رہ گیا۔ بھاگ رہی ہو چونٹی؟ دوپٹے کو لبوں کے قریب کرتے اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ سر جھٹک کر اسے گردن میں مفلر کی طرح ڈال لیا اور روم میں جا کر اس چونٹی کی حالت دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی پہلی قربت پر سوچ کر مسکراتا بریف کیس اور کوٹ اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آگے بڑھتا مسکراہٹ دبا کر روم کا دروازہ کھولے اندر داخل ہو کر اسے ڈھونڈنے کے لیے نظریں گھمانے لگا پر وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ حجاب، اس نے پکار کر باتھ روم کا دروازہ نوک کیا پر وہاں بھی سناٹا محسوس ہوا تو کھول کر دیکھا اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پورے روم کو دیکھا، اسٹڈی روم، ڈریسنگ روم، بالکنی، صوفے کے پیچھے بیڈ کے نیچے پر سارے روم میں اسے نہ پا کر وہ بالوں میں ہاتھ گھماتا باہر آیا کہ ساتھ والے روم کو لاک دے کر سمجھ گیا کہ اندر بیٹھی ہے۔ حجاب، اس نے دروازہ نوک کیا تو بیڈ پر بیٹھی حجاب اپنے نام کی پکار پر آنکھیں میچ کر ابتر دھڑکنوں سے سینے میں کشن بھینچ کر رہ گئی۔ کھانا نہیں بنانا؟ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر اس کے دوپٹے کو دیکھتا بولا، بے ساختہ ہی اسے نوک کے قریب کرتے گہرا سانس بھرا۔ روم میں جیسے ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ آپ کو کیا ہے، بنا لوں گی، وہ جھڑک کر بولی۔ حیدر کہکا لگا اٹھا۔ ڈر رہی ہو؟ شرارت سے پوچھتے پاس رکھی خوبصورت سی ٹیبل کے دراز کو آہستہ سے کھولتے وہاں سے دوسری کیز رومز کی نکالی اور آنکھوں کے سامنے لہراتے کھل کر ہنسا۔ ڈرے گی میری چوتی؟ وہ دروازے کے لاک کو گھورتی بولی کہ اچانک ہی کھٹکے سے دروازہ کھولا اور اس کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے۔ وہاں سے نمودار ہوتے حیدر شاہ کی گرے چمکدار آنکھوں کو دیکھتے اس کی روح تک کپ کپا کر رہ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ ناگواری سے کہتی اسے گھورنے لگی جس کے گردن میں اس کا دوپٹہ مفلر کی طرح لٹک رہا تھا۔ ابھی بتاؤں یا کھانے کے بعد؟ آج تم نے مجھے کافی بھی نہیں دی۔ حجاب کانپتی اس کے قدموں کو اندر دیکھ کر بیٹھ کے دوسری طرف اتر کر کھڑی ہو گئی۔ آج اس کے تیور دیکھ کر اسے احساس ہو رہا تھا وہ نہیں بچے گی۔ حجاب حلق تک کرتی آگے بڑھی۔
میرا دوپٹہ دیں۔ وہ آگے ہاتھ بڑھاتی اس کی گردن سے دوپٹہ نکالنے لگی کہ حیدر نے ایک دم اس کی نازک کمر میں دونوں بازو باندھ کر اسے اوپر اٹھا لیا۔ شاہ! وہ مچل اٹھی پر حیدر اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس ریشم سراپے کو محسوس کرتا اس پر بے خود ہو کر جھکنے لگا۔ تقویٰ! وہ گھبرائی سے اس کے چوڑے شانوں کو تھامے پر وقت بول پائی تھی۔ اس وقت اس لمحے میں اس نام پر حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کی گریز سرخ آنکھوں کے سامنے دو بھیگی بھوری آنکھیں گھوم گئیں۔ اس کی پکڑ خود بخود حجاب پر کمزور پڑ گئی۔ حجاب کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کچھ نہیں تھا، کوئی اس کا احساس نہیں تھا، اس کی طلب تھی، صرف طلب، ورنہ وہ نام پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتا، نہ ہی ٹھٹک کر اٹھ جاتا۔ مجھے اپنے کمزور لمحے کا حصہ مت بنائیں حیدر شاہ، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے۔ آپ اپنے دل میں اس صحرا کو بسائے بیٹھے ہیں تو مجھے کیوں صرف اپنی طلب کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ آنکھوں میں استحقاق کی تہ جما کر فریب کا کھیل مت کھیلیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، بھلے ہی آپ نے مجھے وہ مقام نہیں دیا، پر پھر بھی اس پاک رشتے میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ آپ کو سمجھ سکوں۔ وہ روتی ہوئی کہتی اس کے گلے سے جھپٹ کر دوپٹہ نکالتی ایک غصے بھری نظر ڈال کر وہاں سے بھاگ گئی، اور کچن میں آ کر گھٹ گھٹ کر روتی۔ جب دل کا درد ہلکا ہوا تو واش بیسن پر جھک کر منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر ڈنر بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ سونے کے جھولے میں ضرور جھولی تھی، پر ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کی ماں نے اس میں ہر خوبی بہت سنوار کر اس کی عادتوں میں شامل کی تھی کہ اپنے بچپنے کے ساتھ وہ ایک سنجیدہ لڑکی بھی تھی۔ حالت کے حساب سے اس میں عورت کے چلنے سے ہر روپ شامل تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا جس طرح اس کی دھڑکنیں مخلص ہو کر اس کے نام سے دھڑکتی ہیں، ویسے ہی اسے بھی اس کا احساس ہونا چاہیے، نہ کہ ایک نام ہی اسے بیوی کی قربت میں کمزور کر دے۔ وہ کھانا بنا کر ٹیبل پر لگاتی اپنی چیئر سنبھال کر بیٹھی کہ سامنے سے وہ بھی آتا نظر آیا۔ گرے آنکھوں کے ہم رنگ شلوار قمیض میں آستینے فولڈ کیے وہ اپنی چیئر کھسکا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ اٹھ کر اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ دونوں کے چہرے سپاٹ تھے۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ حجاب سرسری سا دیکھ کر پھر سے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا، اور حیدر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا موبائل اوکے کر کے کان سے لگا گیا۔ کچھ دیر ہوں ہاں کے بعد وہ کال ڈسکنیکٹ کر کے رکھ کر واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ سنو، مجھے ذرا ایک کام سے جانا ہے، کچھ ہی دیر میں لوٹ آؤں گا، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑا کلائی میں گھڑی باندھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حجاب نے اس کے لبوں میں دبے سگریٹ کو دیکھا جو وقفے وقفے سے دھواں فضا میں خارج کر رہا تھا۔ نہیں، وہ نفی کرتی واپس برتنوں کی جانب متوجہ ہوگی۔ حیدر نے سگریٹ لبوں سے نکال کر اسے دیکھا اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عموماً گھر کا سارا کام ملازم کرتے تھے، وہ صرف ان پر نظر رکھتی تھی، آج مجبوری کی وجہ سے کر رہی تھی۔ ویسے کرتی بھی کیوں نہ، اس کا اپنا گھر تھا۔ اس کی ماں روز کال کر کے اسے نصیحتیں کرتی رہتی تھی، خاص کر کے اسے حیدر کو ٹائم دینے اور شرمیلی سے دور رہنے کا کہتی تھی۔ اس دشمن جاں کے بارے میں سوچتی وہ کچن کا کام نپٹا کر باہر نکلی اور اس سناٹے زدہ گھر کو دیکھتی، اس میں حامد صاحب کے قہقہوں کی آواز محسوس کرتی، بھیگی آنکھوں سے لان میں آ گئی۔ حامد صاحب کے سجائے ریبٹ ہاؤس سے اپنی شرمیلی گود میں اٹھا کر پول کے قریب آئی، کچھ دیر آسمان پر چمکتے چاند کو اس نیلے پانی میں اس کے عکس کو دیکھتی، شرمیلی کے سر پہ ٹھوری ٹکا کر آہستہ سے نیچے بیٹھ گئی اور پانی میں اپنے پاؤں اتار کر فرش پر لیٹ گئی۔ اس پاؤں پانی میں جھول رہے تھے، وہ ٹھنڈے یخ فرش پر لیٹی آسمان پہ چاند کو دیکھ رہی تھی، آنسو اس کی سیاہ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ خرگوش اپنی مالکن کو روتا دیکھ کر خاموش خود بھی لیٹ گئی۔ اب دونوں کی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوئی تھی۔ حجاب سیاہ آسمان پر چمکتے چاند پہ اس خڑوس بہشت شہزادے کا عکس دیکھ رہی تھی، اور شرمیلی اس کے آغوش میں کسی بچی کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں اس سحر انگیز ماحول میں نہ جانے کب لگی کہ انہیں احساس نہیں ہوا۔ حیدر جب اپنا کام نپٹا کر لوٹا تو گھر میں اسے نہ پا کر گھبرا گیا۔ اس نے گارڈ سے پوچھا کہ وہ باہر گئی، جس پر اس نے انکار کیا تو اسے سکون ہوا کہ ہے گھر میں ہی، پر کہاں؟ اور وہ سارے گھر کو ڈھونڈتے جب ٹیرس پر آیا اور وہاں سے پول کے قریب چاند کی سنہری روشنی میں سرخ جوڑے میں اسے پول کے قریب سوتے پایا کہ کئی لمحے مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل کیا پاس رکھے گملے سے گلاب کی پتیاں اس پر نچھاور کرے، پر وہ اس سے بہت دور تھی، ہو سکتا تھا وہ پتیاں اڑ جاتی اور اس پر پہنچ نہ پاتی، جیسے اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا کر اسے مجسمہ بنائے رکھے ہوئے تھا۔ وہ گھر سے نکل کر لان میں آیا اور چلتا جب پول کے قریب پہنچا تو اس کی آہٹ پر خرگوش اس کے آغوش سے نکلتا اس کے پاؤں میں آ گیا۔ حیدر نے مسکراتے جھک کر اسے اٹھا لیا اور خوبصورت سی اپنی بیٹی کے گالوں پر کس کر دیا۔
شکریہ میری شہزادی کے پاس رہنے کے لیے۔ وہ اس کے بڑے سے کان میں سرگوشی کرتا ایک کس کر کے اسے نیچے اتار دیا کہ وہ بھاگتی خوشی سے جھومتی سامنے اپنے بیٹھے دوستوں کے ساتھ چھوٹے سے خوبصورت گھر میں چلی گئی اور مسکراتے اس سے نظریں ہٹا کر حیدر نے نیچے دیکھا اور آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے معصوم چہرے کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے اپنے ہاتھ بڑھایا اور اس کی پھولے رخسار کو چھوا۔ بہت خطرناک چونٹیوں بڑبڑا کر اس کے ٹھنڈے یا کھوتے وجود کو باہوں میں بھر کر اٹھایا اور وہاں سے لے جانے لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ پاؤں سے دروازہ دھکیل کر اندر آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، تولیا اٹھا کر اس کی بھیگی ٹانگیں پاؤں کو پونچھ کر تولیا گلے میں ڈالتے اس کے اوپر کمفرٹر درست کیا اور بعد میں تولیا ہینگ کرتے کلائی سے گھڑی نکال کر موبائل سگریٹ کا پیکٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے خود دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ میں بہت جلد تمہیں ایک نئے احساس سے خود میں سمیٹ لوں گا مسز حیدر شاہ، اور سارے فاصلے بھی مٹا دوں گا کہ تم میرے ہونے پر ناز کرو گی۔ وہ جھک کر اس کے کان کی لوپ پر لب رکھتا سرگوشی میں کہتا کروٹ بدل گیا۔ حجاب نے آنکھیں کھول کر اس کی پشت کو دیکھا اور اس کا کانپتا چھوٹا سا ہاتھ اپنے دھڑکتے دل کے مقام پر آیا۔ دانی زرش اسے پھٹی شرٹ کے ساتھ باہر ٹیبل پر پاؤں رکھے سر صوفے پہ ٹکائے دیکھ کر ہڑبڑا کر بولی۔ وہ وہاں سے اپنی چادر اٹھانے آئی تھی کہ اسے یوں اس حال میں دیکھ کر ہنسی کنٹرول کرتی بولی، ہاں؟ اس کی دوسری بار آواز دینے پر وہ آنکھیں کھولتا زر کو دیکھ کر حیران ہوتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اندر جا کر سو اس حال میں اماں اپنے بھتیجے کو دیکھے گی تو خامخواہ اس بیچاری کی شامت آ جائے گی، وہ کہتی چادر اٹھانے لگی کہ دانیال مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے میں اسے بہت معصوم سمجھتی تھی، وہ ہنستی بولی۔ دانیال کے دماغ کے پردوں پر رات کا منظر چلنے لگا، وہ کھل کر ہنسا، اور میں اسے بہادر۔ وہ مسکراتا اندر بڑھ گیا، زر مسکراتی رہ گئی۔ دانیال روم میں آیا تو اسے نماز پڑھتے دیکھ کر خود کپڑے چینج کرتا وہاں سے نکلا۔ نماز کے بعد وہ جب گھر لوٹا تو اسے تلاوت کے بعد پھر سے سونے کی تیاری میں دیکھا۔ خان اپنا موبائل تو دیں، عائشہ نے کچھ سوچتے کہا، جس پر دانیال نے سائڈ ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی اٹھا کر کمفرٹر میں گھس گئی اور دانیال اسے الجھ کر دیکھتا اپنے پریس کیے رکھے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں چلا گیا۔ خان آپ کا والیٹ کہاں ہے؟ وہ کمفرٹر سے نکل کر بولی۔ دانیال آستینوں کے کپ چڑھائے اس کے پاس آیا اور سائڈ ٹیبل سے والیٹ اٹھا کر اس کے حوالے کیا، مطلب صرف کمفرٹر میں اس کی کارروائی دیکھنی تھی، پر وہ جھپٹ کر اندر لے گئی اور وہ گھورتا رہ گیا۔ وہ سرسری سا دروازے کی طرف دیکھتا ناشتہ کرنے لگا اور ساحل کی باتوں پر بھی مسکرا رہا تھا جو زرش کے پاس بیٹھا اس سے اپنی اسکول کی باتیں شیئر کر رہا تھا۔ وہ روز شام کو اسے اپنے ساتھ لے آتی تھی اور اس وقت بھی وہ فل اسکول کے لیے تیار ان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ آپ ہی اب میرے ٹفن کی سب تعریف کرتے ہیں اور زیادہ لانے کا کہتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے دوستوں کی خواہش اس کے گوشے گزارنے لگا۔ پھپھو اس کی چالاکی پر مسکرائی اور زرش اس کے گالوں پر کس کرتی ہنسی۔ آپ ہی نے آج پہلے ہی بہت بڑا والا ٹفن ریڈی کیا ہے ساحل کے لیے، جلدی سے کھانا فنش کرو پھر دکھاتی ہوں۔ زر مسکراتی بولی اور وہ خوشی خوشی کھانا کھانے لگا۔ دانیال پیچھے آہٹ پر پا کر گردن موڑے دیکھنے لگا اور اسے دیکھ کر اس کے لب پھیلے۔ ہاں ساحل، صبح صبح اٹھ کر میں نے تمہارے لیے وہ بھی بات مکمل کرتی کہ دوپٹے کے پاؤں میں الجھنے سے وہ چیختی منہ کے بل گرتی۔ اس سے پہلے ہی دانیال اپنے ہاتھ میں جوس کا گلاس پھینک کر بھاگتا اٹھا اور کسی متاع جان کی طرح اسے اپنی باہوں میں سنبھالا۔ دونوں کے دل خوف سے دھڑک رہے اور دانیال گھبرایا اسے بے یقینی نظروں سے دیکھتا اپنے آپ کو احساس دلا رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ خان، وہ خوفزدہ سی روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ پھوپھو زر کا بھی رنگ پھک تھا، پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ وہ ٹھیک تھی اور دانیال نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ سنبھال کر چلتی نہیں، آج کچھ ہو جاتا تو۔ پھوپھو اسے دانیال سے الگ کرتی اپنے سینے سے لگا کے چپ کروانے لگی۔ ان کا دل خود جیسے کسی نے نوچ لیا تھا۔ اس نے بیٹی کہا نہیں، بیٹی مانا بھی تھا۔ وقتی ناراضگی صدمہ تھا، پر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھتیجے کی بیوی اس کے بچے کی ماں کی حیثیت سے دیکھ کر ان کا دل خوش ہو جاتا۔ ہاں، وہ اظہار نہیں کرتی تھی صرف اپنی بیٹی کی ویران زندگی دیکھ کر، پر اس کے لیے دعائیں ضرور کرتی نمازوں میں۔ اماں، وہ سسکتی خوف سے پکارنے لگی۔ آج وہ گر جاتی، اس کا بچہ، اس سے آگے وہ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ بس بس، کچھ نہیں ہوا، اللہ اچھا کرتے، اس نے تجھے کچھ نہیں ہونے دیا، وہ تیرے ساتھ ہے، رو مت۔ پھوپھو اس کی لرزتی حالت دیکھ کر اس کی پیٹھ سے لاتی اپنے ساتھ لے کر چیئر پر بٹھایا۔ دانیال زمین سے والیٹ اور موبائل اٹھا کر وہیں آ کر بیٹھا۔ زر پریشان سی اس کے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگی۔
کچھ دیر بعد پھپھو کے پیار محبت پر وہ چپ کر گئی اور ناشتے کے بعد اپنے روم میں چلی گئی تو دانیال بھی اس کے پیچھے آیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ آج کچھ ہو جاتا تو خان، وہ سفید رنگت کے ساتھ سوچتی بڑبڑائی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا اسے سینے سے لگا گیا۔ دونوں کی دھڑکنیں ابھی بھی منتشر تھیں۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دانیال بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کی ناک پر لب رکھ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، ڈرو نہیں، اس کے آنسو لبوں سے چن کر بولا اور عائشہ سر ہلا گئی۔ کچھ دیر بعد ساحل کو ہارون لے کر چلا گیا اور دانیال اسے بھلا پھسلا کر ریلیکس کرتا اپنے بریف کیس اور کوٹ اٹھا کر ایک بار پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنا خیال رکھنے کا کہتے چلا گیا۔ وہ غصے سے بھرا گاڑی ڈرائیو کرتا گھر میں داخل ہوا اور باہر نکل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج میں آیا کہ اس کی نظریں سامنے ڈائننگ ٹیبل کے اس خوبصورت منظر پر ٹھٹک کر رک گئیں۔ زرش مسکراتی سائرہ بیگم اور ساحل کے ساتھ کھانا کھاتی ان سے باتوں میں مشغول تھی کہ نظروں کی تپش پر سائرہ بیگم کی بات پر ہنستے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، پر سامنے والی کی ساکت نظروں سے جب اس کی نظریں ٹکرائی اس کا دل گھبرا گیا۔ منہ کی طرف جاتا ہوا نوالا پلیٹ میں گر گیا۔ بوکھلا کر اس نے دوپٹہ درست کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، پر وہاں سے دوپٹہ غائب دیکھ کر اس کی دھڑکنیں ساکت ہو گئی، جیسے کالے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر گری اس کے سرخ رخساروں پر جھول رہی تھیں۔ سرمئی آنکھوں میں ناگواری اس کی ہارٹ بیٹ مس کر گئی۔ سرخ پنکھڑیوں جیسے لب آپس میں بھینچ کر اس کا سکون چھین گئے۔ زر نے جلدی سے پیچھے سر کا دوپٹہ اٹھایا اور سر پر ڈال کر آدھا چہرہ اس کی آڑ میں چھپا لیا۔ اس کے پردے کی ادا ہارون شاہ کا قرار لوٹ گئی اور اس اچانک سے حملے کا اسے اندازہ بھی نہیں ہو پایا کہ ان سرمئی نین کٹوروں نے کیا جادو کر دیا اس پر۔ وہ تو بے خود سا اسے دیکھتا گیا۔ ہوش میں تب آیا جب اس حسین مجسمے نے اپنے آگے پردہ کر لیا۔ شرم کر ہارون، خود کو نہیں تو سامنے بیٹھے بیٹے کو دیکھ اور اپنی عمر کو دیکھ۔ کہاں وہ معصوم سی لڑکی اور کہاں تو 37 سال کا مرد، 5 سال کے بیٹے کا باپ۔ اسے دیکھنے سے پہلے خود پر نظریں ڈال لے۔ دماغ نے ملامت کی جس پر وہ لب بھینچ کر نظریں پھیر گیا۔ ہارون تم کب آئے بیٹا؟ آؤ کھانا کھا لو، سائرہ بیگم سر کو پردہ کرتے دیکھ کر بولی۔ ان کی دعوت پر زر گھبرا گئی۔ اسے تو وہاں سے بھاگنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور اگر بھاگ نکلے بھی تو وہ کیا کہیں گے؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ یوں ارے غیرے کے ساتھ مت آیا کرو اسکول سے، ذرا سا ویٹ نہیں ہوتا تم سے؟ وہ ساحل کو دیکھتا غصے سے اس کی جانب بڑھنے لگا کہ وہ اس سے پہلے ہی بھاگ کر وہاں سے اٹھتی زرش سے لپٹ گیا۔ آپی پلیز سیو می۔ وہ روتا ہوا زرش کے پیچھے چھپ گیا کہ اس تگودو میں ایک بار پھر اس کا دوپٹہ اس کے چہرے سے سرک گیا۔ ہارون جو دانت پیس کر اس کی طرف بڑھا، قریب سے اسے دیکھ کر بے سکون ہو گیا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ میرے دوست کی عزت ہے۔ وہ اندر ہی اندر بڑبڑایا اور اس کی نظریں پھیر گیا۔ ساحل باہر آؤ، وہ غصے سے گرایا۔ نو ڈیڈ، آپ میری ریئل ماما سے بات کریں۔ وہ سر کو آگے کرتا بولا کہ سب کی آنکھیں پھٹ گئی۔ ہارون کی آنکھیں بے ساختہ زرش کے چہرے پر گئی جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ساحل یہ کیا بدتمیزی ہے، سوری کرو آپ ہی سے۔ سائرہ بیگم زرش کے سرخ چہرے کو دیکھتی بولی۔ وائی دادو، یہی تو ریئل ماما ہوتی ہے جو یمی یمی کھانا دیتی ہے، سٹوری سناتی ہے، بالوں میں ہاتھ سے برش کر کے سلاتی ہے، پھر صبح ناشتہ کروا کر اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، یمی سا ٹفن بنا کر دیتی ہے، پھر ہوم ورک کرواتی ہے، گیم کھیلتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، پھر ڈیڈ کے لیے رات کا کھانا بتاتی ہے۔ میرے دوست کہتے ہیں ان کی ریئل موم بھی یہی کرتی ہیں، تو میری ماما بھی یہی ہوئی نا؟ کیوں آپ ہی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ معصومیت سے کہتا زرش کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے چھوٹے سرخ لبوں سے لگاتی تاکید چاہی، اور جہاں سائرہ بیگم اپنے پوتے کی باتوں پر زرش سے شرمندہ ہوئی تھی، وہیں زرش کا وجود ہارون سے سامنے جیسے چبھتی چیونٹیوں کے بیچ آ گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس میں تو ساحل نے سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں چھوڑی۔ اس نے خشک لرزتے لبوں پر زبان پھیری۔ اب یہ انسان کیا سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے جو ساحل نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اس نے ڈوبتے دل سے ذرا سی نظریں اٹھائی اور ان سیاہ آنکھوں کو خود پر ٹکا پا کر اس کی روح تک کانپ کر رہ گئی۔ ساحل بیٹا، سوری کرو آپ ہی سے، وہ یہ سب ہمارے گھر کی حالت اور آپ کی طبیعت کے لیے کر رہے ہیں۔ سائرہ بیگم دونوں کو اپنی اپنی جگہ شرمندہ دیکھ کر خود بولی۔ وہی تو دادو، ریئل مما ہی تو ایسا کرتی ہیں جو ماں مہکار نہیں کر سکی، کیونکہ میرے دوست کہتے ہیں وہ مما فیک ہے۔ وہ چھوٹے سے ہاتھ سے ماتھا پیٹ کر بولا اور اب اس عورت کا یاد کروا کر وہ ہارون شاہ کا پارا ہائی کر گیا۔ شٹ اپ ساحل اینڈ کم آؤٹ۔
وہ دھاڑ کر بولا کہ زرش گھبرا گئی، وہیں ساحل سہم کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آپ ہی میں نے تو سچ کہا ہے، ڈیڈ مار رہے ہیں، بیڈ بوائے ڈیڈ۔ وہ روتا نفی کرتا چھپنے لگا۔ چھوڑے نہ سمجھ بچہ ہے، میں سمجھا دیتی ہوں، آئندہ نہیں کرے گا۔ ہارون کو غصے سے اس کی سمیت بڑھتے دیکھ کر زرش ایک دم کہہ اٹھی کہ سائرہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، یہ بہت بدتمیز ہو گیا، اسے میں سمجھاتا ہوں، وہ ناگواری سے کہتا ساحل کو اس سے الگ کرتا اپنے سامنے گھسیٹ کر لایا۔ سائرہ بیگم بھی اس کے درشت لہجے، ماتھے پر تیوریاں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ ساحل خوف بیچارگی سے زرش کو دیکھ کر رونے لگا۔ ڈیڈ ایسا نہیں کرتے۔ وہ اپنے باپ کو پہلی بار غصے میں دیکھ کر سر نفی میں ہلاتا کہنے لگا کہ اس کے معصومیت بھرے لہجے پر سر کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا۔ تو پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے نیچے بیٹھ کر اس سے غصے میں پوچھا۔ تو پھر میری ماما کہاں ہیں؟ مجھے ذرا آپ ہی جیسی ریئل ماما لا کر دیں۔ وہ معصوم مطالبہ کر کے آنکھوں پر ہتھیلیاں رکھ کر رونا شروع کر چکا تھا پھر سے۔ شٹ اپ، کوئی نہیں تمہاری ماما اور کبھی نہیں آئے گی، دماغ میں بٹھا دو، چھوٹے نہیں ہو جو ماما کی ضرورت پڑنے لگی ہے۔ وہ غصے سے جھنجھوڑ کر بولا۔ ساحل سہم کر چپ کر کے آنکھیں پھیلائی اسے دیکھنے لگا۔ ساحل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا غلط کہہ دیا ہے۔ اس نے تو جو حقیقت تھی، جو اس کا چھوٹا سا دماغ سمجھتا تھا، وہ کہا ہے۔ پھر اس کے ڈیڈ کیوں غصہ کر رہے تھے؟ کیوں اس کی ماما نہیں آئے گی؟ کیوں زرش آپی اس کی ریئل ماما نہیں؟ آپ چھوڑیں اسے، میں نے کہا نا نہیں کرے گا ایسا آئندہ۔ سر کوئی اچھا تو نہیں لگا ان کے فیملی میٹر میں گھسنے کا، نہ ہی ساحل کی باتیں پر وہ ساحل کی معصومیت کو دیکھ کر رہ بھی نہیں پائی، اس لیے بغیر سوچے سمجھے وہ ہارون سے اس کے چھوٹے بازو چھڑوا کر اپنے ساتھ لے گئی کہ وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ روم میں لا کر پہلے تو اسے چپ کرواتی رہی اور پھر بعد میں محبت سے سمجھایا کہ وہ اس کی مما نہیں، اس کی آپی ہے اور وہ صرف ان کا خیال رکھنے آئی ہے۔ پر ساحل کی وہی رٹ کہ خیال تو مما کرتی ہے، اور زر اسے سمجھانے لگی کہ صرف مما نہیں، انسانیت کے ناطے بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور جب اس سے انسانیت کے معنی پوچھنے لگا اور زر مسکرا کر اسے انسان کے احساسات بتانے لگی، پر ساحل کی آنکھوں میں تو اپنی ہی چمکتی پر کہیں ہارون کا بھی خوف بیٹھا ہوا تھا۔ بچہ تھا، پیار سے سمجھاتے سمجھ جاتا، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ جب سائرہ بیگم کو روم میں لایا اور انہیں دوائی دی تو انہوں نے خفگی سے کہا، اماں وہ کیا سمجھیں گی کہ ایک تو ان کے گھر کام کرنے آؤ، دوسرا پھر یہ سب سننا پڑے، کتنا برا لگتا ہوگا اسے۔ یہ صرف اسے روتے دیکھ کر چپ کر گئی، ورنہ اس کی آنکھوں میں مما لفظ پر غصہ آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ ہارون نے انہیں سمجھایا۔ سائرہ بیگم منہ بنا کر دوائی کھانے لگی۔ اب کچھ مت کہنا، اس سے رات کو پیار سے سمجھا دینا۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ بولی۔ ہارون گہرا سانس بھر کر انہیں دیکھا، کچھ بھی کہے بغیر چلا گیا۔ سائرہ بیگم مسکراتی خوشی سے سوچنے لگی جہاں ہارون، زرش اور ساتھ ان کے ساحل کھڑا تھا۔ انہوں نے سیدھے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، تو بہتر جانتا ہے میرے بچے کی زندگی سنوارتے، اسے تنہا مت چھوڑنا، ایک اچھا سا ہم سفر اس کے نصیب کرنا۔ آمین کہتے انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے۔ ساحل باہر آؤ، دروازہ ناک کرتے اس نے پکارا۔ جس ساحل مسکرا کر سر کو دیکھنے لگا، اس نے سمجھایا تھا کہ اپنے ڈیڈ کو سوری کہ انہیں آئندہ تنگ نہ کرے، وہ آپ کے لیے سارا دن کام کرتے ہیں، انہیں پیار دیں، اگر وہ کہتے ہیں تو تھوڑی دیر ویٹ کر لیا کرو، پھر اپنے ڈیڈ کے ساتھ آیا کرو۔ اور اب ساحل ایک دم زر کے گال پر کس کرتا باہر بھاگ گیا۔ وہ پیچھے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، میں آئندہ آپ کا انتظار کروں گا، کسی کے ساتھ گھر نہیں آؤں گا، اور ریئل مما کو مما نہیں آپ ہی کہوں گا۔ وہ چھوٹا سا سفید بھالو جیسا 5 سال کا ان کا بیٹا کانوں کو پکڑے سر جھکائے کھڑا تھا کہ جو ساری بات ہارون محبت سے سن رہا تھا، آخر میں پھر ریئل مما کو مما نہیں کہوں گا پر چونکا۔ اس نے ساحل کے روم کی طرف دیکھا، دروازہ ذرا سا کھلا تھا تو اس کا گلابی آنچل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہارون شاہ کی دھڑکنیں بے قرار ہو گئی اور ان کے گھنی مونچھوں تلے لب بھینچ گئے قدرت کے اس ستم پر۔ وہ خاموش سے ساحل کو اٹھائے اپنے روم میں آئے اور پچھلے ڈاکٹر کی رپورٹس اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ساحل ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ان کی شیب پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ پھیر کر ان کے گال پر کس کرتا انہیں دیکھنے لگا، اور اب کی بار ہارون نے بھی اسے خود نے بھیجے اس کے دونوں گال چوم لیے۔ وہ کمر سے پکڑے بلند کر کے اس کی چھوٹی سی تھوڑی چومنے لگا کہ ساحل کھلکھلا اٹھا۔ یہی منظر بالکنی سے دیکھتی زر بھی مسکرا دی اور آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ ساحل کی طبیعت میں اس طرح بدلاؤ پر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئی تھی کہ اتنا اچھا رسپانس اس کی طبیعت سے واقعی کمال تھا، ورنہ اس کی دن بدن گرتی طبیعت کو دیکھتے انہیں خود بچے سے خوف آ رہا تھا۔ ہارون جانتا تھا یہ سب اللہ کی رضا سے، زر کا احسان تھا، اس کی ماں اور بچے کو سنبھال رہی تھی، شاید ہی کوئی کرے۔
اس کی سوچوں پر تو دل بھی بغاوت کرنے لگا تھا اور بار بار خیالوں میں آ کر وہ گلابی آنچل کے آڑ میں چھپا گلابی مکھڑا اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ ساحل کو شاپنگ کروا رہا تھا پر اس کی آنکھیں سامنے رکھی کاجل کی ڈبی پر ٹکی تھی اور نظروں کے سامنے وہ بڑی بڑی سرمئی آنکھیں گھومنے لگی۔ وہ خاموش سا نظریں پھیر گیا کہ ساحل 1 منٹ کہہ کر اپنے ڈیڈ کی نظروں سے بچتا، کاجل کی ڈبی اٹھا کر سیلر بوائے کو دکھاتا جیب میں رکھ گیا اور اپنے ڈیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلا گئے۔ ہارون خاموشی سے بغیر اس کی حرکتوں کی طرف دھیان دیے پے کر کے بیگ تھام کر ساحل کو گود میں اٹھا گیا کہ اس نے پیچھے مسکراتے سیلر بوائے کو دیکھتے شرارت سے آنکھ ماری اور وہ لڑکا اس چھوٹے سے چوزے کی چالاکی پر کہکا لگا اٹھا اور پیچھے سے انگوٹھا دکھا کر گڈ لک کا اشارہ دیا۔ ساحل لفٹ میں جاتے جاتے آنکھیں چپک کر فلائنگ کس کی۔ ہارون اسے گھر اتار کر کس کرتا باہر سے ہی چلا گیا اور ساحل جیب میں رکھی کاجل کی ڈبی پر ہاتھ رکھے سوچ رہا تھا کیسے دے اپنی ریئل ماما کو اور ان کے ڈیڈ کے بیچ جو ناراضگی چل رہی ہے جس وجہ سے بات نہیں کرتے وہ ختم ہو جائے۔ وہ پارک میں کھیل کم رہا تھا، سائرہ بیگم سے بات کرتی زرش کو دیکھ زیادہ رہا تھا کہ کیسے اسے اپنی جیب میں رکھی کاجل کی ڈبی دے۔ اگر ریئل مما ناراض ہو گئی تو اور ڈیڈ نے پھر سے ڈانٹا تو یہاں پر اس کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ چھپ کر دوں گا اور قسم بھی دوں گا ڈیڈ سے کٹی ختم کر کے کاجل کا نہ بتائے۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتا خوش ہو گیا اور اب یہ موقع اسے زرش کے گھر ہی مل سکتا تھا جہاں وہ اسے اپنے حصار میں لے کر سلاتی تھی اور اس کی ماں سو جاتی تھی جلدی، اور یہ سوچ بھی اسے خوش کر گئی کہ وہاں تو اس کا ڈیڈ نہیں ہوگا اسے ڈانٹنے کے لیے۔ یس ڈن، وہ خود سے بولا اور بچوں کی طرف بھاگ گیا پر اس کا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب پہ ہی رکھا ہوا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ سائیں؟ وہ دونوں نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے کہ سائیں اسے کچھ بھی کہے بغیر ہاتھ پکڑ کر گھر کو لاک کرتا باہر لے آیا اور اب مڑ کر گھر کی بیک سائڈ پہ لے جا رہا تھا۔ تقویٰ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ کچھ منہ سے بول رہا تھا، تو وہ خاموش ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اچانک وہ رکا اور اس کی طرف پلٹا کہ تقویٰ اس کے رکنے پر اس کے سینے سے ٹکرا جاتی کہ سائیں بر وقت اس کے سر کو تھامتا تکلیف سے بچا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی تقویٰ کو ذرا سی بھی تکلیف ملے، اس لیے وہ اسے بچا گیا۔ سائم نے مسکراتے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ ایک پری کو پرستان لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا اور روڈ کراس کرتے لمبے درختوں کی جھنڈ سے نکل کر اپنی منزل پر رکا۔ آس پاس گھنے درختوں کی وجہ سے گہرا اندھیرا تھا، صرف سامنے ہی چاند کی روشنی میں خوبصورت منظر روشن تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ یہاں آیا بھی ہوگا۔ یہ تو مغرب کی نماز پڑھ کر جب اسے ہی بیک سائڈ نکل آیا تو درختوں کے اس پار دیکھنے کے تجسس اور دل کیا تو خدا نے اسے اپنا حسن دکھا دیا جو اس کی تقویٰ کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھا۔ میں جب کہوں تب آنکھیں کھولنا، وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا اور آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی نازک کمر کے گرد باندھ دیے اور اس کے شانے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ وہ بالکل درختوں کے بیچ کھڑے تھی، تاریکی میں کہ آس پاس کے گھروں کی بالکنی سے چھپے ہوئے تھے۔ اوپن یور بیوٹیفل آئیز، سائم نے اس کی گردن پر لب رکھتے گھمکی سرگوشی میں کہا۔ وہ لرزتی پلکوں سے سمٹ کر آنکھیں کھولتی سامنے دیکھنے لگی کہ اس کا دل دھڑک اٹھا اور منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ سامنے ہی نیلے پانی والی جھیل پہاڑوں اور درختوں کے بیچ کچھ ہی فاصلے پر چاند کی روشنی میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اسے واقعی پرستان کا منظر لگا۔ ان کے آس پاس درختوں پر جگنو اڑ رہے تھے اور بے یقینی سے دیکھتی اس منظر کو اپنے گرد بندھے سائم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ سائیں یہ حقیقت ہے؟ وہ اس کے حصار سے نکلتی مڑ کر اسے دیکھنے لگی اور پھر گھنے درختوں پر اڑتے جگنو کو، جھیل سے اڑتی ہوا کی ٹھنڈی لہریں دونوں کے وجود سے ٹکرا رہی تھی اور تقویٰ بے یقینی کے عالم میں کھڑی سائم کو دیکھ رہی تھی۔ سائم نے مسکراتے اس کے چہرے کو تھاما اور بلند کر کے اس کے گال پر لب رکھتے آہستہ سے بولا، یس سائیں کی جان۔ وہ اس کی قربت میں گہرا سانس بھرتی دور ہوئی اور آگے بڑھنے لگی، جھیل کے قریب جانا چاہتی تھی کہ سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آگے لوگوں کے گھروں کی بالکنی سے صاف دکھتا ہے یہ منظر، کہہ کر اس نے اس کی مرضی کے لیے ہاتھ چھوڑ دیا اور تقویٰ مسکراتی بھاگ کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر جھول گئی۔ تھینک یو سائیں، وہ خوشی سے گنگناتے لہجے میں کہتی سائم کو ساکت کر گئی۔ اسے امید نہیں تھی وہ اس قدر حسین شکریہ کہے گی، اس کے قریب خود آئے گی، اس کے گلے میں بازو ڈالے گی، پر یہ سچ تھا اور سائم نے سچ پر لبیک کہتے تسلیم کرتے اس کی کمر میں بازو ڈالے اور اسے زمین سے اوپر اٹھاتے گول گول خوشی سے کہکا لگاتا جھومنے لگا اور تقویٰ بھی کھلکھلا گئی۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو لوگ مجھے کہتے تھے پٹھان کے گھر میں سانولی لڑکی ناقابل قبول ہے، سانولی لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں، اسے کوئی نہیں پوچھتا،
ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ صرف ایک کالا سایہ ہوتی ہیں، بوجھ ہوتی ہیں ماں باپ پر۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، سب فریب، دھوکہ ہے، اصلی حقیقت تو نصیب ہے جو اللہ لکھتا ہے۔ وہ چہکتی خوشی سے سوچتی، دونوں بازو فضا میں بلند کر گئی۔ سائم نے اپنی شریک حیات کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے ایک پل کو اسے اپنے اندر محسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ تقویٰ نے آہستہ سے جھک کر اس کے بلند چہرے کو دیکھتے ماتھے پر لب رکھ دیے، اور سائم اس لمس میں گہرا سانس پڑتا اسے کچھ نیچے سرکا کر دھڑکتے دل گہری سانسوں سے اس کے لبوں پر لب رکھ کر خاموش کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کی سانسیں خود میں محسوس کرتا خود کو سیراب کر رہا تھا، اور تقویٰ آنکھیں موندے خاموش کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد سائم نے اسے الگ کیا اور تقویٰ سرخ سی اس کی طرف پیٹ کر گئی۔ سائم مسکراتا اسے دیکھ کر فضا میں جگنوں کو دیکھنے لگا، اور دو کو قریب دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں انہیں قید کرتے آہستہ سے چل کر اس کے سامنے آیا، جو اپنی سانسوں کو بحال کرتی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی، پر آنکھیں اس نیلی جھیل پر ٹکی تھیں۔ تقویٰ نے اس کے سامنے آنے پر اس کی طرف دیکھا، اور سائم نے مسکراہٹ پاس کرتے جگنوں کو قید کیے اپنے ہاتھ کو اس کے سامنے کیا۔ یہاں دیکھو سائم کی جان، اس نے دونوں ہاتھ کی بند مٹھی کی طرف اشارہ دیا، تو تقویٰ ناسمجھی سے دیکھنے لگی، اور سائم اس کے تھوڑا سا قریب ہوتا ایک قدم کے فاصلے پر رک کر مٹھی کھولی تو ہتھیلی پر بیٹھے دو جگنوں کو جگمگاتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی سی پھیل گئی۔ سائیں، وہ سرگوشی میں کہتی اسے دیکھ کر پھر سے دونوں جگنوں کو اس کی ہتھیلی پر بیٹھے اپنی خوبصورت روشنی اس کی سرخ سفید ہتھیلی پر پھیلا رہے تھے۔ ایک سائیں اور ایک سائیں کی جان، سائم نے سرگوشی میں کہا، اور بہت احتیاط سے چلتے اس کے پیچھے آیا، اور دونوں بازو بہت آہستہ سے اس کے گرد ڈال کر ہتھیلیاں اس کے سامنے کر دیں۔ پھونک مارو، وہ اس کی کان کی لو کو چومتا بولا، اور تقویٰ سمٹ کر سر ہلاتی آگے جھکاتی اس کی ہتھیلیوں پر ہلکی سی پھونک مارنے لگی کہ ہوا کا پریشر پاتے ہی آرام سے بیٹھے جگنوں فضا میں اڑ گئے، اور تقویٰ انہیں اڑتے دیکھ کر دوسروں میں گم ہوتے دیکھتی اپنی گالوں پر ہتھیلیاں ٹکا گئی۔ اچانک ہی وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا اس کی نازک کمر پر ہاتھ رکھ کر دوسرا اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھتے سلو موشن میں جھومنے لگا کہ تقویٰ نے اس کے ساتھ ڈانس کرتی اس جنگل میں کھلکھلا گئی۔ سائم اپنے پاگل پن پر مسکراتا اسے کمر پہ دباؤ دے کر سینے سے لگاتا ڈانس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے لگا۔ وہ ایسے ہی کھڑا جھولتا رہا اس کے سنگ کہ تقویٰ کو نیند آنے لگی، اور وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ سائم مسکراتا اسے بازو میں اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگا، اور واپس روم میں آ کر اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے پاؤں سے سلیپرز نکال کر خود بھی اپنے پاؤں آزاد کرواتا اس کے دوسری سائیڈ آ کر لیٹ گیا۔ تقویٰ مسکراتے اسے دیکھتی اس کی طرف کھسکتی اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے لگی، اور سائم خمار الفت میں بہت احتیاط سے اسے خود میں بھیج گیا، اور اس کی گردن پر جا بجا لبوں کی مہر ثبت کرتا اس کی سانسوں کی مہک کو خود میں اتارتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ آپ بھی، وہ سر اٹھا کر سفینہ بیگم کے سونے کا یقین دہانی کرتے زر کی طرف واپس مڑا، اور اسے سوتے دیکھ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھتے جگانے لگا۔ ہاں، سر نے کچی نیند کے خمار سے سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور ساحل اسے جاگتا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے چھوٹی سی کاجل کی ڈبی نکالی اور زرش کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ سر اس کی طرف کروٹ بدلتی آنکھیں مسل کر نیند کو بھگاتی ڈبی اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کاجل کی ڈبی کو دیکھتے وہ مسکرا دی۔ تم لائے ہو میرے لیے؟ وہ اس کے خوبصورت گالوں پر کس کرتی خوشی سے بولی، پر ساحل کے ایک دم نفی میں سر ہلانے پر حیران ہوئی۔ پھر وہ ڈبی کو دیکھتی پھر اسے دیکھنے لگی۔ آپ ڈیڈ سے ناراض ہیں نا، اس لیے انہوں نے دی ہے کہ آپ ان سے کٹی نہ ہوں، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ خوشی سے کہتا دونوں ہتھیلیاں گالوں پر ٹکا کے اور زر کے پھیکے پڑتے چہرے کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ زرش نے گھبرا کر پیچھے اپنی ماں کو دیکھا، اور ماتھے پر اے سی میں بھی پیدا ہونے والے شبنم کے قطروں کو صاف کرنے لگی۔ اب آپ بھی ڈیڈ کو ایک گفٹ دیں اور کٹی ختم کر دیں، پھر ہم ساتھ رہیں گے اور میں آپ دونوں کے ساتھ سوؤں گا، بہت مزہ آئے گا۔ وہ چہکتا مستقبل کو دیکھتا اٹھ بیٹھا۔ ساحل، زرش خوف سے کانپتی اپنی ماں کی پشت کو دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ ساحل، ایسے مما اور ڈیڈ رہتے ہیں؟ بیٹا، میں آپ کی مما نہیں ہوں، پلیز میرے لیے وقت کو امتحان مت بنائے، ورنہ آپ کے ڈیڈ سنیں گے تو آپ کو ڈانٹ پڑے گی، ہو سکتا ہے اس حرکت پر آپ کو پنش بھی ملے، ایسا مت کیا کرو، میں تمہاری آپ ہی ہوں۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی سرگوشی میں سمجھانے لگی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہارون شاہ ایک میچور انسان کیسے حرکت کر سکتا ہے، یہ ساحل کی ہی کارستانی ہوگی۔ بچہ جو دماغ میں آ رہا تھا اس پر لبیک کرتے عمل کر رہا تھا، اور زر کو ڈر لگ رہا تھا اگر اس نے دانیال یا اس کی ماں کے سامنے یہ کہہ دیا تو وہ کیا کہیں گے، کتنا غصہ ہوں گے۔
وہ دونوں تو پہلے راضی نہیں تھے اور پھر جب اس نے احساس دلایا تب راضی ہوئے تھے، اور اب اگر ساحل کی یہ باتیں اس کی ماں کے کان میں پڑ گئیں تو؟ اس سب کو سوچتے ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ تھا کہ اب لب پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، آپ میری مما بھی ہو اور آپ ہی بھی، میں جانتا ہوں آپ اور ڈیڈ ناراض ہیں۔ میرے دوست مجھے بتاتے ہیں کہ جب کوئی بات نہیں کرتا، خاموش خاموش رہتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، جیسے آپ ڈیڈ سے ناراض ہیں۔ آپ پلیز مان جائیں ریئل مما اور گھر چلیں، ہم وہاں تینوں سوئیں گے، ساتھ بہت باتیں کریں گے، کھیلیں گے، پلیز مما۔ وہ روتا ہوا مما مما کی رٹ لگا کر زرش کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ زر کا سانس خشک پڑ گیا۔ زر کیا ہوا ہے؟ سفینہ بیگم ساحل کے رونے پر کسمسا کر ان کی طرف کروٹ لیتی پوچھنے لگی، اور ان کے جاگنے پر زر کی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اس نے گھبرا کر ساحل کو دیکھا جو چھوٹی ہتھیلیوں سے آنکھیں مسلتا سفینہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی مما کو کہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زر نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور باہوں میں بھر کر بیڈ سے اتر گئی۔ اماں، اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، آپ سو جائیں، میں اسے باہر لے جا رہی ہوں، سلا کر لاتی ہوں، وہ کہتی دوپٹہ اٹھا کر ساحل کو لے کر باہر آ گئی۔ چھت پر آ کر اس نے ساحل کو چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ آپ کی مما آپ کو نہیں چھوڑی، نہ میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ کہتا چیئر سے اترنے لگا، اور زر نے ہنستے اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میرے بھالو، سمجھنے کی کوشش کرو، آپ ہی کا مطلب ہے بڑی بہن، جیسے ہم احترام سے آپی اپیا کہتے ہیں، میں بھی تمہاری آپی ہوں، اور آپی ماما کیسے ہو سکتی ہے بدو؟ وہ اس کے رونے کے خیال سے ہنستی مسکراتی سمجھانے لگی، اور ساحل حیران سا اسے دیکھتا رہا۔ یاد کرو، جیسے تقویٰ آپ کی آپی تھی ویسے ہی میں، وہ بھی تو آپ کے سارے کام کرتی تھی نا جیسے میں کرتی ہوں، ہم دونوں آپی ہیں آپ کی۔ وہ کام بنتا دیکھ کر محبت سے اس کے ہاتھ سے لاتی بولی۔ ساحل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا کہ اس اچانک کی ابدات پر زر بوکھلا گئی اور اسے سینے سے لگا دیا۔ تو کیا میری مما کوئی نہیں آپی؟ پاپا سچ کہتے میری مما نہیں آئے گی، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے مما کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ روتا ہوا جنونی حالت میں چہرے پر ہاتھ مارتا غصے میں لگ رہا تھا۔ ساحل، ساحل بیٹا، وہ گھبرائی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ گئی۔ ڈونٹ کال می بیٹا، آئی ایم ناٹ یور سن، سب جھوٹے ہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، نہ ڈیڈ کا، نہ دادوں کا، نہ مما یعنی مہکار، نہ تقویٰ، نہ آپ، کسی کا بھی نہیں، ماموں کا بھی نہیں، سب نہیں پسند کرتے مجھے، آئی ایم بیڈ بوائے۔ وہ چیخ پڑا کہ زر نے کھینچ کر اسے چھوٹے سے بھالو کو غصے میں جنونی حالت میں دیکھتے سینے سے لگا دیا اور چھت چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ ابھی تک سسکیاں بھر رہا تھا۔ میں آپ کے ڈیڈ سے بات کروں گی کہ وہ آپ کو بہت اچھی ماما لا کر دیں، بس چپ ہو جاؤ، اب گڈ بوائے روتے نہیں، آپ بہت گڈ بوائے ہو، چھوڑو غلط سوچوں کو، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کو ایک پیاری سی ماما لا کر دیں گے۔ وہ اس کے گال چومتی بولی اور ساحل نے اسے دیکھا۔ پکا پرامس؟ وہ اپنی انگلی سامنے کرتا بولا اور زر ہنستی اس کی انگلی پر انگلی پھنسا کر سر ہلا گئی۔ پکا پرامس؟ وہ خوشی سے یاہو کرتا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر زرش کے گال چوم کیا کہ وہ ہنستی اسے کچھ دیر وہاں باتیں کرتی، پھر نیچے لے آئی اور روم میں آ کر بیڈ پر ڈالتے دروازہ لاک کر کے خود بھی سونے لگی کہ ساحل اس کے آغوش میں آ کر ممتا کا احساس محسوس کرتا آنکھیں موند لیں۔ آپ کل کاجل لگا کر آئے گی آپی؟ ساحل نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھا، جس پر زر کو اپنے سرہانے رکھا کاجل یاد آیا۔ آپ لائے ہیں میرے لیے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ساحل چھٹ سے سر ہلا گیا تو زر مسکرا کر سر اسپات میں ہلاتی اسے ساتھ لگاتی سو گئی۔ وہ خاموش پڑی چھت کو گھورتی دانیال کے مکمل سونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب آدھے گھنٹے میں اسے احساس ہوا کہ وہ سو گیا ہے تو آہستہ سے خود پر سے کمفرٹر ہٹائی اپنے پیٹ پر رکھ کے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتی اٹھ بیٹھی اور آہستہ سے اٹھ کر الماری میں رکھی ساری چیزیں نکال کر اپنے بالوں کا جوڑا بناتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور وقفے وقفے سے دیوار گیر گھڑی میں وقت بھی دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے سارے روم کو موم بتی اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کر دیا۔ اب اسے ڈر تھا کہ ان کی خوشبو سے دانیال بیدار نہ ہو جائے۔ میز وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، اس لیے بڑے سے اسٹول جو اسٹور روم سے لا کر رکھا ہوا تھا اسے بیچ میں رکھتی، سرخ ململ کا کپڑا اس پر ڈال کر شاپر میں رکھے پھولوں کی بتیاں سجانے لگی۔ روم کی سجاوٹ سے فارغ ہو کر اس نے اپنے کپڑے شاپنگ بیگ سے نکالے اور لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ جلدی جلدی چینج کرتی باہر نکلی اور بالوں میں برش کرتی دل کھول کر تیار ہونے لگی صرف دانیال کے لیے۔ گھنی پلکوں پر مسکارا لگاتے اس نے اپنے لبوں پر سرخ ڈیپ رنگ کی لپسٹک لگائی اور انہیں آپس میں ملا کر ٹھیک کرنے لگی۔
اپنی سنہری بالوں کو نیچے سے ہلکا سا کرل کر کے کچھ آگے رکھے اور کچھ پیچھے۔ وہ اب اپنا سراپا دیکھنے لگی۔ بلیک ساڑی میں ریڈ فل سلیوز بلاؤز پہنے، اپنے خوبصورت قد کے ساتھ ڈیپ ریڈ لپسٹک، سنہرے بالوں کو کرل کر کے آگے رکھے وہ سراپا قیامت لگ رہی تھی کہ کچھ پل اس کی خود کی نظریں خود پر ٹک گئیں اور نظریں بے ساختہ اپنی بالی پر گئیں، جس کے چھوٹے سے سفید موتی کو انگلی سے چھوتے وہ دھڑکتے دل سے کروٹ کے بل سوئے دانیال کو دیکھنے لگی۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو کیا ری ایکٹ کرے گا، یہ سوچ ہی کہیں شرم سے سرخ کر رہی تھی تو کہیں سوچوں وسوسوں میں ڈال رہی تھی۔ وقت کی قلت کا اندازہ کرتے وہ سر جھٹک کر ساڑی کو آگے سے تھامتی باہر نکلی اور زرش کی مدد سے بنایا کہ اپنا چاکلیٹ کیک احتیاط سے اٹھا کر واپس روم میں آئی۔ کیک ٹیبل پر رکھتے اس سے لکھے ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ کو دیکھتی وہ چھری پاس رکھتی دانیال کو دیکھنے لگی۔ ابھی 15 منٹ تھے جب تک وہ ساری موم بتیاں جلا سکتی تھی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ساری موم بتیاں جلا دی اور اس خوبصورت منظر کو دیکھتی روم کی لائٹ آف کر دی۔ باقی اس کے پاس 5 منٹ بچے اور ان 5 منٹس کا سوچنے لگی کیا کرے کہ اسے اپنے گفٹ کا خیال آیا۔ وہ الماری کے پاس پہنچی اور گفٹ نکال کر موبائل پر موجود اپنا ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ سانگ سیٹ کیا اور گہرا سانس بھرتی سرخ کپڑے کی پٹی اٹھا کر دانیال کی سائڈ آئی اور بہت ہمت جمع کرتی خود میں اس کے پاس بیٹھ کر آنکھوں پر پٹی باندھ چکی تھی۔ عائشہ، اس کی حرکت پر دانیال پوری طرح بیدار ہو گیا تھا اور خود کے قریب مہکتی خوشبو پا کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی دیکھ کر الجھ گیا۔ جی، وہ مسکراتی اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بیڈ سے اتارنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی تھی جس کا عائشہ نے کوئی اثر نہیں لیا اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ دانیال نہ سمجھی سے اٹھ بیٹھا۔ یہ کھولنے تو دو۔ وہ آنکھوں کی طرف بندی پٹی کھولنے کی کوشش کرنے لگا کہ عائشہ بوکھلا گئی۔ پلیز خان، میرا سرپرائز ہے۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس کھڑی اس کے ہاتھ تھام گئی کہ اس کے سرپرائز والی بات کو سنتے دانیال کے لب مسکرائے۔ اس لیے مہک رہی ہو؟ وہ بازو اس کی نازک کمر میں باندھ کر اپنے قریب کرتا اس کے مہکتے وجود کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتا خود اٹھ کھڑا ہوا۔ خان کیا کریں، یہ سرپرائز نہیں۔ وہ اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر بوکھلائی سی دور ہوئی کہ دانیال کہکا لگا اٹھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں پر بندی پٹی کو چھوا اور روم سے اٹھتی گلاب کی مہک کو محسوس کیا۔ کچھ خاص ہے کیا؟ غمگین لہجہ عائشہ کو مسکرانے پر مجبور کر کیا وہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ بہت۔ اسے لے جا کر سٹول کے قریب کھڑا کیا اور اسے ویٹ کرنے کا کہتی خود بلیک نفیس سے پاؤں میں ہیل پہن لی اور چلتی دانیال کے 6 فٹ سے نکلتے قد کے پاس آ کر اس کی ٹھوڑی تک پہنچ کر تالی بجا گئی۔ کیا ہوا، اب کھول دوں؟ وہ اس کی تالی کی آواز پر الجھتا پٹی کھول کر بے تابی سے یہ سب دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی مسز نے ایسا کیا کیا ہے، کون سا سرپرائز ہے اس کے لیے۔ نہیں، وہ 10 سیکنڈ ابھی دیکھ کر بولی اور اس نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ 5 4 3 2 1 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ۔ اس کی مدھم گنگناہٹ کے ساتھ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سانگ پر دانیال نے حیران ہوتے ایک دم آنکھوں سے پٹی ہٹا دی اور سامنے کھڑی اس قاتل حسینہ کو دیکھنے لگا جو آج سراپا قیامت بنی اسے ششدر کر رہی تھی۔ دانیال کے حیران ہو کر خوشی سے عائشہ کو جیسے جنت مل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنے چہرہ بھر کر اسے دیکھنے لگی جو اب سارے روم کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مکمل اندھیرے میں موم بتیوں کی روشنی اور گلاب کی خوشبو نے جادو سا پھونک دیا، سحر زدہ کر دیا اسے۔ سامنے رکھا چاکلیٹ کیک، اس پر ہارٹ میں لکھا برتھ ڈے وش کے ساتھ اس کا نام اور ساتھ چھوٹا سا اے۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ سارے روم کو دیکھ کر اب اسے دیکھنے لگا اور اس پر جیسے اس کی نظریں بہکنے لگی تھی۔ سلک کی بلیک ساڑی جس کے دامن اور بارڈر پر سرخ نفیس بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، ریڈ فل سلیوز بلاؤز میں بلیک سٹون جیولری میں دانیال کے ہوش ٹھکانے لگا گئی۔ یہ سب؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ آپ کے لیے۔ ایک پل کو آنکھیں میچ کر وہ بولی اور دوسرے ہی پل نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کس خوشی میں؟ اس نے سینے پر بازو باندھ کر ابرو اٹھائی کہ عائشہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ مطلب اتنی تیاری، موبائل پر چلتا سانگ، سامنے رکھا کیک، اسے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس سوچ نے اسے دانت کچکچانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے پیدا ہونے کی خوشی میں، وہ سلگ کر بولی اور نظریں غصے سے پھیر گئی۔ کوئی قدر نہیں یہاں، ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے وش کرنے پر خوش ہوتا، اسے اپنے ساتھ لگا کر کیک کھاتا، پر نہیں، یہاں تو عقل ہوتی تب نہ، جن نہ ہو تو۔ وہ ناک سکیڑ کر رہ گئی اور دانیال دلچسپی سے اسے چہرے کے رنگ دیکھنے لگا۔ میرے پیدا ہونے کی خوشی تمہیں کیوں ہونے لگی؟
وہ چلتا اس کے سامنے کھڑا ہوا اور حیرت سے اچانک بڑے قد کو دیکھنے لگا جو پہلے تو اس سے چھوٹی ہوتی تھی، اب اچانک اس کی ٹھوڑی کو پہنچ گئی۔ کیا ہو گیا اس لڑکی کو راتوں رات؟ خان زج کر کے موڈ خراب کر رہے ہیں، وہ غصے سے بولتی رونے جیسی ہوتی رخ بدل گئی۔ ہاں خان کی جان، پھر بتاؤ تو صحیح، میرے پیدا ہونے کی خوشی تمہیں کیوں ہونے لگی؟ وہ پیچھے سے اسے حصار میں لے کر اس کی گردن میں گہرا سانس بھرتے شرارت سے پوچھنے لگا۔ اس لیے کیونکہ مجھے معلوم پڑ گیا میرا شوہر پیدا ہو گیا بس۔ وہ چٹک کر بولتی اس کے حصار سے نکلتی دور ہوگی اور اس کے جواب پر دانیال کا بلند بانگ کہکا پڑا کہ عائشہ کو احساس ہو گیا کیا بول گئی تو بے ساختہ آنکھیں پھیلا کر لب دانتوں میں دبا گئی۔ تمہارا شوہر تو کب کا پیدا ہو گیا، اب تو اس کی عمر 33 ہو گئی ہے، پھر جب پیدا ہوتے معلوم پڑ گیا تو کہاں تھی اتنے سالوں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لگاتا کہکا لگا کر بولا کہ عائشہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے سینے پر مکہ مار گئی۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ جھیم کر اپنی بات پر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بتاؤ نہ کہاں تھی، کیوں نہیں آئی؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا اور اس کا چہرہ اٹھا کر پوچھنے لگا کہ اس کی بے باکیوں پر عائشہ کا دل کیا کہیں چھپ جائے۔ خان، وہ اس کے اصرار سے پریشان ہولتی التجا کرتی بولی۔ بتاؤ، دانیال نے روب سے کہا کہ وہ لب دبا گئی۔ اپنے گھر تھی اور کہاں چھوٹی تھی نا آپ سے، بس ابھی اور کچھ بھی سننا ہے؟ وہ نظریں پھیر کر کہتی خفگی کا اظہار کرتی۔ دانیال کو اپنی سانسوں سے قریب محسوس ہوئی۔ آ جاتی میرے پاس، باہوں میں اٹھا کر گھماتا تمہیں۔ وہ دل کھول کر ہنستا اس کے پور پر اپنی بے باکی سے سرخ کر گیا۔ وہ خاموش سی کھڑی رہی اور دانیال اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اس کا مرمری ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر کیک کے پاس آیا۔ اس سے پہلے وہ کیک کاٹتا، عائشہ اپنے بیچ پلتی ساری بدگمانیاں ختم کر دینا چاہتی تھی، اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، جس پر لبیک کہتے وہ اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھتی بیٹھ گئی کہ دانیال اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا۔ عائشہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ ناگواری سے جھڑکتا اسے اپنے پاؤں سے اٹھا چکا تھا اور اب بری طرح غصے سے گھور رہا تھا کہ عائشہ روتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ مجھے معاف کر دیں خان، میں نے جو بھی کیا وہ سب ایک پاگل پن تھا، میرا خوف تھا، میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے وہ سب نکل گیا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، صرف آپ سے اور کسی سے نہیں، پلیز مجھے معاف کر کے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کو آپ کے جسموں کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی مدھم آواز سے اس سے بہت کچھ کہتی معافیاں مانگ رہی تھی اور دانیال کو تو اس سب کی توقع نہیں تھی، وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں خان، میں اور کسی کو نہیں چاہتی، نہ ہی میرے دل میں آپ کے سوا کوئی ہے، آپ چاہیں تو مجھ سے قسم لے لیں میں صرف آپ کی ہوں۔ میں جب اپنے الفاظ جو میں نے اپنی کوکھ کے لیے استعمال کیے تھے یاد کرتی تڑپ جاتی ہوں کہ کوئی ماں اس حد تک کیسے گر سکتی تھی اور کوئی مرد ایک تھپڑ مار کر کیسے پھر اسے سینے سے لگائے کھڑا رکھ سکتا ہے، کوئی کیسے اتنی گری ہوئی لڑکی کے ساتھ گھر بسا سکتا ہے جو دولت کی ہوس میں اتنی گر گئی کہ اسے اچھے برے کی پہچان تک بھول گئی، وہ کسی رشتے کے قابل نہیں رہی، اپنے ہی وقار عزت کو پاؤں تلے کچل کر آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب اسے احساس ہوا کچھ نہ بچا اس بد کردار وہ سسکتی مزید کچھ کہتی کہ دانیال نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک لبوں پر رکھ دیا۔ جو ہوا جو گزر گیا وہ تمہارا پاس تھا، اور جو چل رہا ہے آئے گا، تم اس کے بارے میں سوچو اور سب بھول جاؤ، میں اب اپنی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، اسے احساس ہوا ہے میرے لیے یہی کافی ہے، باقی میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے یا نہ کرنے والا، مجھ سے معافی مت مانگو، معافی تو تمہیں جس سے مانگنی تھی اس سے مانگ رہی ہو اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، میں جیسا کہتا ہوں تم کرتی ہو، میں جیسے چاہتا ہوں تم چلتی ہو، پھر مجھے کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ نہ شکر انہیں اتنی قیامت جیسی بیوی دی، اتنا تو ضرف بنتا ہے نا۔ ساری بات سنجیدگی سے کہتے آخر میں اسے باہوں میں بھر کر اس کی آنکھیں چومتا ہنس پڑا کہ عائشہ جب سمجھی تو شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ تمہاری خواہشیں ناجائز نہیں تھی، یہ ہر لڑکی کی ہوتی، اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھا رہن سہن سب چاہتی ہیں، پر بات یہاں الگ یہ تھی کہ تم نے اسے غلط راستے سے پانا چاہا، تم اپنے ہاتھ پاؤں لگاتی، اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتی، اس کے بعد تو اللہ تمہیں اپنے رزق سے خوش کر دیتا، تمہارے ماں باپ اپنی ایک اولاد سے خوش ہو جاتا، بہرحال اسی کا نام زندگی ہے، کوئی سنبھال کر چلتے لڑکھڑا جاتا ہے تو کوئی لڑکھڑا کر سیدھا چلنا سیکھتا ہے۔ دانیال اسے سمجھا کر اپنی زندگی میں اہمیت کا احساس دلانے لگا کہ اس دل میں تمہیں خود جگہ بنانی پڑے گی، اس معاملے میں وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور عائشہ نے دل سے یہ چیلنج قبول کر گئی۔ میں خوبصورت ہوں، اسے اپنی تعریف پسند تھی، اس لیے دانیال کے چپ کروانے کے بعد وہ اسے دیکھتی بڑی آس سے پوچھنے لگی، صرف خوبصورت نہیں ڈراؤنی بھی؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس کا مسکارا دیکھ کر کہکا لگاتا اسے آئینے کے سامنے لایا
اور عائشہ جھیم کر اپنا میک اپ پھر سے صحیح کرتی، ہلکا سا ٹچ دے کر خود کو مزید سوار کر اس کے دل پر بجلیاں گرانے لگی کہ دانیال سے برداشت نہیں ہوا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچ لایا اور لا کر کیک کاٹنے لگا، اور وہ آہستہ آہستہ تالیاں بجانے گنگنانے لگی۔ اب جب مجھے تمہاری خواہشیں معلوم ہیں، اس خان کا تم سے وعدہ ہے وہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال کر بولا کہ وہ نظریں جھکا گئی۔ میری خواہشیں، دعائیں، آرزو یہی ہے خان، کہ میرے ساتھ ہمیشہ خان ساتھ رہے، اس کا چھوٹا سا پرسکون گھر، ایک چھوٹا سا آلیان، چھوٹی سی علینا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتی بولی، اور دانیال محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ صرف آلیان اور علینا؟ انایا، علیشہ، عالیہ، عائلہ، انان، عاصم، عابد، عصمت، یہ سب کہاں گئے؟ وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اپنے قریب کرتا تیکھے چتون سے پوچھنے لگا کہ عائشہ جہاں اپنی جرت پر شرمندہ ہوئی، وہیں اس کی لسٹ سن کر سٹپٹا اٹھی۔ 10؟ وہ حیرت کی زیادتی سے نام گن کر بولی۔ پورے 10، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ دانیال نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا اور جھک کر اس کے لبوں کو اپنی سخت قید میں لے لیا۔ تمہاری لپسٹک کا فلیور کافی اچھا ہے، وہ اس کی گالوں کو لبوں سے چھوتا سرگوشی میں بولا، اور یہ تم قد بڑھا کر میرے سامنے آئی ہو، یہ تو بہت ہی خوبصورت کام کیا۔ اس کے نازک کندھے سے ساڑی کا پلو کا بوجھ ہٹا کر وہاں اپنے لبوں کی مہر ثبت کرنے لگا۔ عائشہ اپنے بگڑے تنفس کے ساتھ سمٹ کر اس کے سینے میں چھپ گئی، اور دانیال اسے بازو میں بھر کر بیڈ کے پاس لایا اور احتیاط سے لٹا کر سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا۔ پینڈنٹ نکال کر اس کے شفاف خوبصورت گردن میں پہناتے اس کے سارے بال تکیے پر پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے کر جا بجا اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ میرا گفٹ تو؟ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے چہرہ اونچا کیا اور ماتھے پر مہر ثبت کرتے بولا کہ عائشہ سے اپنی نظریں اٹھانا مشکل ہو گئی۔ اس نے پیک خوبصورت شرٹ اٹھا کر اسے دی، جسے اسی وقت دانیال نے کھول کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا لبوں سے لگاتے اس کے ہاتھ چومے۔ یہ تو ازالہ ہو گیا پچھلی شرٹ کا، اب میرا گفٹ دو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تکیے سے لگاتے شرارت سے بولا، اور عائشہ بکھری سانسوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کر اپنی انگلی اپنے دل پر رکھی اور پھر اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جہاں دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، اور آنکھیں میچ کر اپنے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھوں سے دل شیپ بنا کر آئی لو یو کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کے اظہار پر دانیال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کتنی معصوم تھی، یقیناً اگر اس کا پاسٹ ویسا نہ ہوتا تو یہ دنیا کی حسین ترین بے مثال لڑکی ہوتی، پر اب تو تھی نہ اس کے نکاح میں آ کر تو وہ ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی ایک پیاری سی لڑکی ہوتی ہے۔ دانیال مسکراتا پھر سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھا کر لبوں سے لگائی۔ میں چاہتا ہوں میرا روز برتھڈے آئے اور تم یوں ہی مجھ سے چھپ کر تیار ہو اور مجھے مدہوش کر دو، جیسے اب میں پاگل بن رہا ہوں ویسے ہی چاہتا ہوں میرا پاگل پن روز تمہارے لیے ایسا ہو۔ وہ اس کی گردن کی شاہرگ پر لب رکھتا اس کی آنکھیں چوم گیا۔ عائشہ اس کی محبت کی برسات میں بھیگتی اس کے سینے پر سر رکھی۔ 10 کے بارے میں ضرور سوچنا، وہ اسے حصار میں لے کر اس کے بکھرے بال سنوارتا بولا۔ عائشہ نے خمار بھری آنکھیں کھولی۔ 2، وہ منہ بنا کر بولی۔ دانیال ہنس پڑا۔ 10 اور بس؟ نہیں، صرف 2 اور بس۔ عائشہ ضد پر اتر آئی اور وہ سوچ میں چلا گیا۔ ایک حل ہے، مانو گی؟ سوچو 4 کے بعد بولا۔ کیسا بتاؤ پہلے؟ نہیں، پہلے تم کہو ہاں پھر۔ اتنا بھروسہ نہیں اپنے خان پر؟ وہ ناراضگی سے بولا کہ عائشہ اس کے شیب پر ہاتھ رکھتی سر ہلا گئی۔ ہے، بہت ہے، سب کچھ خان سے شروع خان پر ختم، وہ شرما کر کہتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ یہ ہوئی نا بات، وہ خوشی سے بولتا اسے اپنے سینے پر لٹا کر سیدھا ہو گیا اور اس کی نازک کمر میں بازو ڈال لیے۔ اب بتائیں بھی تو سنو جانا، 2 تمہارے 10 میرے، کل ملا کر 12 بچے ہوں گے ہمارے، 6 بیٹیاں 6 بیٹے۔ اب میں ایک بھی بات نہیں سنوں گا، خبردار جو تم نے کچھ کہا بھی تو، اور ان کا نام عاظم اور عائشہ ہوگا۔ وہ اسے دھمکا کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑے پھر سے اپنی شدتوں پر اتر آیا۔ عائشہ مسکراتی آسودگی سے اس کے گرد اپنا معصوم حصار ڈال کر سونے لگی۔